अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा मशहूर नारा आपने सुना होगा कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है। तो आज एक तब्दीली आई है और कोई एक तब्दीली नहीं है बल्कि बहुत सी तब्दीलियाँ हैं और क़वानीन के अंदर आने वाली ये तब्दीलियाँ हैं। ये तब्दीलियाँ हुकूमत की जानिब से लाई गई हैं और बड़े आनंद फानन तरीके से, जिसे कहते हैं ना, जैसे इस तरह लग रहा था कोई रेस लगी हुई है, इतनी तेज़ी से ये तब्दीलियाँ लाई गई हैं। मैं एक एक करके ये सारी तब्दीलियाँ आपके सामने रख देता हूँ। एक तो सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत हैं, उनकी जो आर्मी एक्ट है उसमें तब्दीली लाई गई है। पहले ये मुद्दत मुलाजमत 3 साल थी, अब इसे 5 साल कर दिया गया है। इसके अलावा जो अगली तब्दीली आई है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद अब 17 से बढ़ाकर 34 यानी डबल कर दी जाएगी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़कर अब 12 कर दी जाएगी। इसके अलावा जो बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, सीनियर जज और आईनी बेंच के सीनियर जज को जो है वो शामिल किया जाएगा। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर जो ऑलरेडी इस कमेटी का हिस्सा थे, अब वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो इसके साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट भी जो है उसके अंदर भी जो है वो तब्दीली की गई और उसे भी पेश किया गया था, जिसके मुताबिक 3 माह तक जो है वो किसी शख्स को अमन आमा से मुतल्लिक जराइम के हवाले से जो है वो, अगर उसे मुलविस होने का शक है तो इस बुनियाद पे उसे हिरासत में लिया जा सकता है। ये तब्दीली पे तब्दीली, आखिर इतनी तब्दीलियों की क्या ज़रूरत पड़ गई, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कौसर काज़मी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कौसर साहब, सबसे पहले सर आपके पास आना चाहूँगा। ये सर, अगर हम स्टार्ट करें सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तब्दीली, सर ये तो इसको बड़ा खुफिया रखा गया, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखें, मैं तो ये चाहता हूँ ज़ाती राय में मंसूर के तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन सब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी होनी चाहिए। अच्छा जी। पूरी दुनिया में हमने देखा, हर मुअज़्ज़ब माशरे के अंदर जहाँ भी आप जाएं, न सिर्फ आर्मी चीफ्स उनके बल्कि तमाम जो सरकारी उम्र है, हर 2 साल बाद उनकी उम्रों में इजाफा होता है। आप बरतानिया का उठा के देखें ना मामला, कि किस तरीके से वहां पे उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफे की वजूहात क्या दी जाती हैं कि यार एक लंबा अरसा उनकी पेंशन, उनकी मराहत, उनकी फैसिलिटीज चलती हैं, उस चीज से उनसे काम क्यों ना लिया जाए। तो बिल्कुल इस तरह की हम क्यों ना सोचें, हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, हमारे खजाने भरे हुए हैं, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल ये फैसला किया गया है और यकीनी तौर पर इसके सूदमंद नताइज सामने आएंगे। जब जनाब आर्मी चीफ का मुद्दत मुलाजमत पूरी होने वाली होती है, हर जगह एक शोर शराबा बुलंद होता है, हर जगह असल जो मौजूआत हैं जिन पे बात होनी चाहिए वो पसे पुश डाल के सिर्फ एक मौजू ज़ेरे बहस था। हम तो ये चाहते हैं कि तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तमाम की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी चाहिए। अच्छा। ना सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि अब तो तमाम जो आर्म फोर्सेज हैं उन तमाम की चीफ्स जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। ये बेसिकली चीफ का मामला नहीं है। बेसिकली आपने ये जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है, ये पैसे बचाने की खातिर की है। देखें, मैंने ये हवाला दिया आपको, आप इस हवाले को रद्द कर सकते हैं या मेरे दूसरे भाई साथ बैठे हैं वो बिल्कुल इससे इख्तिलाफ रख सकते हैं। मैं आपने जो रीजन दिए मैं उसे रिकन्फर्म कर रहा हूं कि आपने बेसिकली पैसे बचाने की खातिर के पेंशन में पैसे ना देने पड़े, इस वजह से ये इजाफा किया है। मैं आपकी बात यही समझाऊं। बिल्कुल है जी, बिल्कुल ये मेन वजह बिल्कुल ये भी है। तो ये कैलकुलेट किया आपने, ये 3 सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में इंक्रीज करने से कितना पैसा बचाया आपने 2 साल में? देखें, 5 साल आप देख लें, जिसकी जितनी सर्विस रहती है उस तमाम की पेंशन और मराहत का हिसाब ले लें, कैलकुलेट कर लें आप। अच्छा। मंसूर, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से कितना खर्चा आता है। अच्छा, ठीक है। शुएब साहब, ये पैसे बचाने की खातिर, सर वो कह रहे हैं पेंशन के ऊपर बहुत पैसे लग जाते थे, इस वजह से 2 साल का जो है, तो हुकूमत कफायत शारी से सर काम ले रही है, कफायत शारी की मुहिम स्टार्ट की है उन्होंने, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। है क्या कहें, क्या कह सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ इन 3 चीफ्स की सर्विसेज को 3 साल से 5 साल, 64 इयर्स एज की जो लिमिट थी उसको ख़त्म कर दिया गया, उस सेक्शन 8C में तब्दीली कर दी गई, और उसके अलावा एक्सटेंशन का भी रखा गया, यानी 5 साल अब है, 5 साल दोबारा एक्सटेंशन हो गई, यानी 10 साल के लिए। अब माशाल्लाह मुशर्रफ साहब ने 9 साल माशाल्लाह लगा के इस मुल्क के ऊपर जबर और जुल्म की बर्बरियत कायम की। अब माशाल्लाह लगाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, अब आपने लीगल मार्शल लॉ लगा के दे दिया है। अब आपको क्या मसला है,
اب آپ 10 سال کے لیے ویسے ہی رہ سکتے ہیں کیونکہ 10-11 سال تو زیادہ لگتے نہیں ایکسٹینشن تو نہیں دے رہے سر شعیب صاحب, ایکسٹینشن نہیں دے رہے, انہوں نے کہا ایکسٹینشن کی تو کوئی بات نہیں کی سر انہوں نے. نہیں, کہاں لکھا ہوا ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل ہوگا؟ اس لا میں جو امینڈمنٹ کی ہے اس میں صرف 3 سال والے کو 5 سال کر دیا, جو آپ نے کٹ لگایا تھا 64 ایئرز والا وہ ختم کر دیا. یعنی ایکسٹینشن کا تو اصول برقرار ہے, وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اب 5 سال یہ ہو جائے گا اور جب چاہیں گے پھر اس کو ایکسٹینشن دے دیں گے, 5 سال اور ہو جائے گا. 3 سے 5, 5 سے اگلے 5. لیکن شعیب صاحب شکایت تو وہ کرے نا, شکایت تو سر وہ کرے جس کی جماعت نے یہ پہلے نہ کیا ہو. آپ کے ہاتھ تو خود رنگے میں سر ایکسٹینشن سے. نہیں رنگے ہوئے نہیں ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ عمران خان نے یہ بات پبلک کے سامنے سب کے سامنے کہا کہ یہ بڑی غلطی تھی ہماری. ہم تو غلطی تسلیم کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نو ایکسٹینشن ہونی چاہیے, نان ایکسٹینڈیبل پوسٹ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ جی سب کو ہر 2 سال بعد ایکسٹینشن ہو جانی چاہیے. یوتھ آپ کا بھوک سے مر رہا ہے, نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے. آپ کے پاس سچویشن یہ ہے کہ ابھی بلومبرگ کی آپ رپورٹ اٹھا لیں, پاکستان کا ہر نوجوان یا پڑھا لکھا نوجوان یا وہ چھوڑ چکا ہے یا چھوڑنا چاہتا ہے آپ کا ملک. آپ نے یہاں لا اینڈ آرڈر ایسی سچویشن کریٹ کر دی ہے, قانون چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا ہے, جس کو چاہو اٹھا لو, مارو, تشدد کرو, بربریت قائم کرو. عمران خان کے وکیلوں کو اٹھا لو, پی ٹی آئی والوں کو اٹھا لو, جس گھر میں چاہو گھس جاؤ, پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ سے اٹھا لو, وکیلوں کو ان کے دفتروں سے اٹھا لو. قانون نام کی چیز نہیں ہے. جمہوریت کو آپ نے آلریڈی دفن کر دیا ہے. نظام انصاف کا یہ عالم ہے کہ 17 سیٹوں کو بڑھا کر کے آپ نے 34 سیٹیں کر دی ہیں, اور 3 مہینے یا 4 مہینے میں آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے 17 ججز کو تنخواہ بھی دینی ہے پبلک ایکسچیکر سے, اور آپ نے ان کو پینشنز بھی دینی ہے, اور ان کی بیوہ کو بھی پینشن دینی ہے ٹل ڈیتھ, اور آپ نے اس کو چلانا ہے, اور اس کے بعد ان کے بچوں کو بھی پینشن دینی ہے, اور آپ نے بلینز آف روپیز کا پبلک ایکسچیکر پہ بوجھ ڈال دیا. وہ آپ کو نظر نہیں آتا. یہ آپ نے ویسے امپورٹنٹ بات کی ہے, آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. آئی وانٹ ٹو ایکچولی آسک دس پوائنٹ کوثر صاحب, ابھی تھوڑے میرے پہلے سوال کے جواب میں آپ پیسے بچا رہے تھے. یہاں پہ 17 ججز سے 34 جج ہو گئے سر. 34 یہ جو دیگر 17 اور آئیں گے, ان کو گاڑیاں دینی پڑے گی, ان کو بھی مراد دینی پڑے گی, ان کو بھی سب کچھ دینا پڑے گا. ایک جگہ پیسے بچا رہے ہیں, ایک جگہ پیسے لگا رہے ہیں. سر یہ کیا بات ہوئی؟ منصور, کوئی بھی حکومت ہو نا, اس کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ اپنے جو عوام ہیں ان کو سپیڈی جسٹس فراہم کرے. بنیادی ذمہ داری ہے اس کی. یہاں پہ ججز کو آپ نے دیکھا, اور اس اپنے حق کے لیے پارلیمان کا استحقاق ہے, وہ بالکل اپنی جو ججز کی تعداد ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. ان کو یہ آئین پاکستان نے حق دیا بھی ہے, اس میں ترامیم بھی ہوں گی وقت اور حالات کے مطابق. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, یہاں پہ ججز کے پاس وقت ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک چیف جسٹس جا رہے ہیں, فل کورٹ ریفرنس ہو رہے ہیں, اور ایک موصوف جو ہیں ہمارے, اللہ ان کی عبادت کو قبول فرمائے, ان کی جو دعائیں مستجاب فرمائے, وہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ مرضی کے مطابق جو ہیں وہ کیسز لکھتے رہے ہیں, من مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. ثاقب نثار بھی آپ کے سامنے ہے نا جی. تو ایک مناپلی بنی ہوئی تھی کہ ایک ہی قسم کے کوثر صاحب یہ جو آپ نے عمرے والی بات منصور علی شاہ صاحب کو لگائی ہے, سر ایک جج کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ جا سکتا ہے عمرے پہ. میاں صاحب اگر لنڈن جا سکتے ہیں, مریم صاحبہ بھی غالباً اب لنڈن جا رہی ہیں, تو آخر ایک جج صاحب کا بھی حق ہے, وہ بھی جا سکتے ہیں عمرے پہ. منصور, گھومنے پھرنے جائیں نا, جو بنیادی جو ہمارے جو دین کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں ان کو تو مذاق نہ بنائیں میرے بھائی. خیر کیا توقع کی جا سکتی ہے شاید ماضی سے کسی سیاسی جماعت سے. مذاق تو نہیں ہے نا, مذاق نہیں ہے. مطلب آپ ایک چیز کو اپنے مذہبی عبادت کے لیے گئے, دیکھیں آپ چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے جی اچانک سے آپ کا پلان بنتا ہے اور آپ عمرے پہ چلے جاتے ہیں. آپ ایک چیز کو چھوڑنا چاہ رہے تھے, اور آپ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ ہو. میں نے ایک اظہار کیا ہے, شاید میرا شک کو ایسے نہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن حالات جس طرح یہ کہتے ہیں نا ٹائمنگ, ہمیشہ ٹائمنگ پہ اعتراض ہے, تو میں اس چیز کو ملحوظ رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ٹائمنگ بڑی عجیب تھی عمرے کی. ٹھیک ہے. یہ شعیب صاحب یہ تو اس پہ وہ کہتے ہیں جی جسٹس جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچانی ہے, اس لیے ججوں کی تعداد 17 سے 34 کی. کیسز بہت زیادہ ہیں سر, ہزاروں کی تعداد میں تو کیسز پڑے ہیں سپریم کورٹ میں. جج بڑھ جائیں گے تو جلدی جلدی فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں منصور صاحب, ایک تو جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بات کی ہے, مجھے افسوس ہے کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. دوسری بات, انہوں نے ایک دن پہلے خود خط لکھا کہ میں ان وجوہات کی بنیاد پر, کہ جو قاضی فائسہ کو خط لکھا کہ آپ نے اس انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا, آپ نے اس انسٹیٹیوشن کی توقیر خراب کی,
آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر وہ خاموش تماشائی کے طور پر بیٹھے رہے، آپ نے ناانصافی کی مثالیں قائم کی. اس وجہ سے میں آپ کے ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گا. انہوں نے ان کو وجوہات بتا دیں، وہ اپنے چیمبر میں بھی بیٹھے رہتے، وہ نہ جاتے، کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ وہ اس کو شامل ہوتے. لیکن اگر وہ ایک مذہبی فریضے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ انہوں نے ان کو خط لکھ کے کہا کہ میں تمہارے ریفرنس میں ان ریزنز کی بنیاد پر نہیں جاؤں گا، اور وہ ریزنز انہوں نے کہا کہ میں نے ثاقب نثار صاحب کی جب ریفرنس تھا اس وقت بھی نہیں شامل ہوا تھا، ان میں بھی میں نے خط لکھ کے ان کو ریزنز بتا دی تھی. ٹھیک. اور آج اگر آپ مجھے بتائیں، آپ ایک شخص مذہبی اگر رسومات کے لیے یا اپنے ایک عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے، اور اپنے پیسوں سے کر رہا ہے. وہ کوئی لندن میں کوئی گورنمنٹ کے خرچے پہ نہیں جا رہا، یا کوئی عمرے پہ اپنے فیملی کو لے جا کر کے سپریم کورٹ کے خرچے پہ یا پبلک ایکسچیکر پہ خرچ نہیں کر رہا. تو لہٰذا ان پہ تنقید کرنا یہ ناجائز ہے، یہ نامناسب ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ان حالات میں اس طرح کی بات کرنا یہ غلط بات ہے. اور جب تک آپ نے جو دوسری بات کی ہے کہ یہ کہنا کہ جی ججز کی تعداد اس لیے بڑھائی جا رہی ہے کہ جناب اس میں انصاف لوگوں کو پہنچے، مجھے بتا دیں 22.5 لاکھ کیسز لوور جوڈیشری میں ہیں، کتنے تعداد بڑھائی ہے انہوں نے؟ ٹھیک. 13.5 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں، ہائی کورٹس میں کتنی تعداد بڑھائی ہے؟ اگر 55,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، دس از دی فرسٹ ٹائم کہ 19 ججز کام کر رہے ہیں، جو کہ ابھی قاضی فائزہ ریٹائر ہوئے ہیں، اب 18 ہو گئے، 2 ڈھاک ہیں، 17 کنفرم ججز ہیں. اور قاضی صاحب نے یہ اس بیک لاگ کو بڑھایا ہے کیونکہ وہ 6 کیسز لگاتے تھے ایک بینچ کے سامنے. اب موجودہ جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں انہوں نے 30 کیسز لگانے شروع کر دیے ہیں ایک بینچ کے سامنے. اب یہ کیسز کی تعداد کیسز اگلے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں یہاں 55,000 ختم ہو جاتے ہیں. دین سو واٹ. اچھا پھر اگر آپ نے بڑھانی ہے آپ 2 ججز بڑھا لیں، 3 ججز بڑھا لیں، تاکہ آپ کے پاس اتنی تعداد میں ججز ہوں جو آپ کا بیک لاگ ختم کر سکیں. لیکن اگر آپ کا مقصد صرف یہ ہے، جو اصل مقصد ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر تقسیم کرنی ہے، پہلے جوڈیشل کمیشن میں اپنی گورنمنٹ کی تعداد بڑھا کے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اپنی مرضی کے ججز کو آپ نے اوپر لے کے جانا ہے، اور پھر جو اس وقت ایگزسٹنگ اسٹرینتھ ہے اس کے اندر آپ نے تقسیم پیدا کرنی ہے اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے لینے ہیں. دیٹ از دی انٹینشن. یہ پیکنگ اپ آف دی سپریم کورٹ ہے، یعنی پیک اپ کرنا ہے بائی دی پی ایم ایل این سو دیٹ، یا یہ پیپلز پارٹی، سو دیٹ تاکہ ان کے جو کیسز جانے ہیں، جیسے آڈٹ الیکشن کا فراڈ ہے اس کا آڈٹ نہ ہو سکے، یا جو باقی انصاف کا ایک واحد نظام رہ گیا ہے جس کی طرف لوگ امید اور آنکھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا، بجائے وہاں سے انصاف ملنے کے آپ اگر پیک اپ کر دیں گے اور اپنے من پسند ججز کو بٹھا دیں گے تو پھر لوگوں کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوگی، لوگ انصاف کے نظام کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس سے تو اور نقصان ہوگا، آپ کا موب جسٹس سسٹم شروع ہوگا، اس کا نقصان ہوگا ہمارے معاشرے. قاصر صاحب، شعیب شاہین صاحب جس طرف تذکرہ کر رہے ہیں، اگر پچھلے چند دنوں کی ڈیولپمنٹ دیکھیں، خاص طور پہ جب سے نئی چیف جسٹس آئے ہیں اور انہوں نے جو اقدامات چند اٹھائے ہیں، حکومت کے لگتا ہے جیسے وہ کوئی زیادہ فیوریبل سرکمسٹانسز نہیں بن رہے. جیل اصلاحات کے حوالے سے ایک جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر خدیجہ شاہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اب ایک رہنما ہیں، ان کو انہوں نے دعوت دی، وہاں پہ انہوں نے بلایا. اس کے بعد ججز کمیٹی کے اندر منصور علی شاہ صاحب کو واپس بلایا، منیب اختر صاحب کو واپس بلایا، اور آج ہی آپ لوگوں نے قانون سازی کی اور منیب اختر صاحب کا جو پتہ تھا اس کمیٹی میں سے کاٹ دیا گیا. لگ اس طرح رہا ہے، اسی وجہ سے الزامات آپ کے اوپر لگ رہے ہیں کہ جناب یہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے، یہ ججز کے نمبرز اسی لیے بڑھائے جا رہے ہیں کہ ایک خاص دھڑا، اور خاص طور پہ وہ دھڑا جس نے آپ کے خلاف مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ججز کی سٹیکنگ ہو سکے. منصور، سب سے پہلے تو میں شعیب شاہین صاحب نے جو کہہ دیا، جس طرح خدا نہ خواستہ میں نے کوئی مسجد نبوی میں سیاسی احتجاج کر دیا، کوئی نعرے لگا دیے، کسی پہ ہوٹنگ کر دی روزہ رسول کے عقب میں، شاید میں نے کوئی ایسا گناہ کر دیا، تو میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا. میں نے صرف ٹائمنگ کے حوالے سے کہا بھائی میرے، اور یہ مذہبی فریضہ نہیں تھا، عمرہ ایک مستحب عمل ہے، اور اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے میں نے اپنے شک کا اظہار کیا. میرے خیال میں ان کو شاید بات سمجھ نہیں آئی، یا سیاق و سباق سے ہٹ کے انہوں نے مطلب لیا. دوسری بات یہ ہے منصور، جو آپ نے یہ سوال کیا سارا خدیجہ شاہ کے حوالے سے بھی، یہ دیکھیں اعتراض تو اس پہ ذاتی طور پر آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں. جیل اصلاحات وہ ایک ٹوٹل صوبائی معاملہ ہے نا، وہ تو صوبے کو دیکھنا چاہیے. لاہور ہائی کورٹ دیکھ لیتا، یا جو جیل خانہ جات ہے وزیر وہ دیکھ لیتا. اور جیل کے حوالے سے اگر آپ نے دیکھنا تھا تو آپ واقعات پچھلے کچھ عرصے میں دیکھ لیں، کے پی کے اندر جو پریزن بریک کے واقعات ہیں وہ کتنے ہیں وہاں پہ. تو ضرورت اصل تو کے پی کے اندر ہے.
لیکن پنجاب میں جیل اصلاحات کی کیوں ضرورت پیش آئی اور اس کے بعد وہ جو ایک تصویر سامنے آ گئی، تو اس حوالے سے ہم نے کوئی باقاعدہ اعتراض نہیں کیا جو چیف جسٹس ہے، لیکن جو آئین جو قانون کہتا ہے یا جو اخلاقیات ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں تو یہ ٹوٹل ایک صوبائی معاملہ تھا. اگر صوبہ ہی کرتا کوثر صاحب آپ کی جو گفتگو ہے وہ ایکچولی میرے پوائنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں چند اقدامات کے جو چیف جسٹس کی جانب سے پچھلے تقریباً ایک ہفتے میں لیے گئے ہیں جب سے انہوں نے چارج سنبھالا. نہیں دیکھیں، میں نے جو بات کی ہے آپ اس سے اختلاف کریں اختلاف. کیا یہ ٹوٹل ایک صوبائی معاملہ نہیں تھا؟ جیل اصلاحات کے حوالے سے کیا KPK کے حوالے سے جو میں نے مثال دی منصور، کیا وہ غلط ہے؟ وہاں پہ جیلیں نہیں ٹوٹی اور کس قدر ٹوٹی اور کون کون بھاگا؟ تو اصل جو معاملات ہیں نا جیلوں کو دیکھنے کے وہ KPK کے ہیں. چلو انہوں نے پنجاب سے شاید ابتدا کر لی ہے، ہو سکتا ہے سیکنڈ وہ KP کی طرف چلے جائیں اور وہاں بھی یہ تھوڑی سی نظر دوہرا لیں. باقی یہ معاملات تھے بھائی میرے، میں نے یہ بار بار کیوں حوالہ دیا. اب میاں نواز شریف کے حوالے سے میں تو کہتا ہوں یہ ڈیوائن انٹرونشن ہے، ان کو ضرورت نہیں پڑتی خود بولنے کی. ابھی جو جسٹس صاحب کا ایک بیان سامنے آیا وہ JIT واٹس ایپ کو لے کے، منصور یہ چھوٹی چیز نظر آتی ہے؟ یہ تو ثابت ہو گیا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کس طریقے سے زیادتی کی گئی. ان کا تو سارا بیانیہ دفن ہو گیا. وہ چور وہ کرپشن کا بیانیہ جو تحریک انصاف کا تھا وہ دفن ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے سزائیں دی گئی تھی اور من پسند ججز کس طریقے سے لگائے گئے تھے. آج اعتراض نہ کریں، جج نے اعتراف جرم کر لیا ہے جو اس پروسیجر کا حصہ تھا. شعیب شاہین صاحب یہ جو پوائنٹ آف ویوز دے رہے ہیں، جس طرح انہوں نے پنجاب کے حوالے سے بھی بات کی کہ جنہیں پنجاب کی جیلوں کے حوالے سے کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، KP کی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں ہوتا؟ اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب غالباً انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے ایک اخبار نویس کو، جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہاں ہم نے واٹس ایپ کال کی تھی اور ہاں ہم لوگوں نے JIT جو بنوائی تھی اس میں ہمارے چند اعتراضات تھے جنہیں ہم نے کہا تھا کہ اس کو دور کیا جائے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وکٹمز ہیں. ایکچولی جوڈیشری کے چند ایسے کیریکٹرز کے ہم وکٹمز ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کی قانون سازی ہمیں کرنے پڑتی ہے. دیکھیں مجھے تو اعجاز الاحسن صاحب کے کسی انٹرویو کا نہیں پتا، میں نے نہیں پڑھا، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں ویری سمپل موٹی بات ہے. آج بھی بتا دیں یہ اپارٹمنٹ کس کے ہیں جہاں آج بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جہاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی رہتی ہے، ٹھیک، آخر اس کی رسیدیں تو ہوں گی نا ان کے پاس، انہوں نے خریدے ہیں تو بتا دیں. انہوں نے کیونکہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا یہ ہیں وہ رسیدیں اور ذرائع، جب سپریم کورٹ مانگے گی میں دے دوں گا. قطری خط آ گیا، قطری خط کو بعد میں انہوں نے ڈینائی کر دیا. اور دوسری بات، حسین نواز نے جیو کے پروگرام میں بیٹھ کے خود کہا تھا کہ ہاں جی الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، مریم نواز اس کی بینیفیشل اونر ہے. آپ آج بھی وہاں رہتے ہیں، آپ پچھلے 34 سال سے آپ وہاں کس کیپیسٹی میں رہتے ہیں؟ اگر آپ ٹیننٹ ہیں تو بتا دیں کہ یہ ٹیننسی ہے، یہ ہمارا لینڈ لارڈ ہے، ہم اس کو پیسے دیتے ہیں. اگر ہم نے خود خریدا ہے تو یہ ہمیں کسی نے گفٹ کیا ہے یا ہم نے خود خریدا ہے، اس کی یہ رسیدیں ہیں، ہم اس طریقے سے پیسہ لے کر گئے تھے. چھوڑ دیں عدالتی کارروائیوں کو، چھوڑ دیں کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، ضرور کی ہوگی، میں نہیں کہتا، نہ میں اس کا وٹنس ہوں، نہ میں حق میں ہوں نہ خلاف ہوں. میں صرف ایک بات کہتا ہوں، آپ قوم کے 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہو اس ملک کے، آج بھی قوم کے سامنے آپ جواب دیں ہیں کہ بھائی بتا دیں کہ اس کا مالک کون ہے، اور اگر آپ مالک ہیں تو پھر اس کے جواب دہی آپ سے ضرور پوچھے گی اور قوم پوچھتی ہے، پوچھنے کا حق رکھتی ہے. آج جس طرح کی ہمارے ساتھ یزیدیت اور فرعونیت ہو رہی ہے اس کا تو ساری پاکستانی قوم گواہ ہے. آج دیکھیں فوکل پرسن انتظار پہنچتا، کوئی عمران خان کے فوکل پرسن نے کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی، اگلے دن کیس لگا تو اسی دن شام کو 4:30 بجے اس کو اٹھا لیا گیا. اور جس کیفیت میں وہ واپس آتے ہیں مجھے آپ کے سامنے، اور جو ڈراماٹائز کیا گیا جس انداز سے پولیس والے کو کہتا ہے کہ جی نام کیا ہے، وہ کہتا ہے انتظار، وہ کہتا ہے انتظار حسین ہے. اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوئے، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی 24 ٹریس ہو گیا ہے، 24 گھنٹے کے اندر باہر آ جائے گا، مل جائے گا، اپنی فیملی میں ہوگا. 24 گھنٹے نہیں ہوئے، 36 گھنٹے کے اندر بہرحال وہ جس ڈرامائی انداز سے ان کو پیش کیا گیا. دیکھیں یا تو میں اٹارنی جنرل کو قصوروار نہیں کہتا، اٹارنی جنرل صاحب کو تو جو ان کے کلائنٹ نے، ریاستی ادارے نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے یا کسی بھی گورنمنٹ نے یا پولیس نے یا جس بھی ادارے نے جو بھی اس کو انفارمیشن دی اس نے کورٹ کو دے دی. لیکن اس کے کلائنٹس یا تو اغوا کار ہیں یا وہ اغوا والوں سے تعلق رکھتے ہیں. آج بھی اس کی تحقیقات تو کریں، آخر کون لوگ تھے جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے وہ اغوا کر کے لے گئے. آج ہمارے ہاں اگر جمہوریت کو ہم نے دفن کر دیا، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بجائے وہ چندوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا، نظام انصاف پہ ہم لوگ حملہ آور ہو چکے ہیں یہ جس انداز سے، تو مجھے بتا دیں کہ پھر لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں کے پاس کیا آپشن باقی چھوڑا ہے؟
لوگوں کے پاس یہ آپشن چھوڑا ہے کہ وہ باہر نکلیں، لوگ جو ملک چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں، باقی لوگ پھر انقلاب کے لیے نکلیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس طرح سے سک کے مر جائیں۔ کیا اس ملک کے لوگوں میں کہ بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں؟ کیا اس ملک کے لوگوں کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو پھر آئین کو کم سے کم رہنے دیں، نظام انصاف کو درست سمت میں چلنے دیں۔ یہ میرا آپ کا ملک ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس کو درست سمت میں لے کے جائیے خدا کے لیے۔ اور جس انداز سے یہ لوگ چلا رہے ہیں، جس آدھے 10 منٹ کے اندر اندر جس طرح کے یہ 5-6 قانون بنا دیے ہیں انہوں نے، کیا یہ قانون سازی کا طریقہ کار کوئی ہے؟ اور یعنی آپ جیب سے نکالیں آرمی ایکٹ کی ترمیم کر دیں، آپ جیب سے نکالیں دہشت گردی کی ترمیم کر لیں، جیب سے نکالیں 17 سے 34 جج کر لیں، اور جو سٹیک ہولڈر ہے سپریم کورٹ آپ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ آپ کو کتنے ججز کی ضرورت ہے اور ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ 6 معزز جج صاحبان نے آپ کے خلاف خط لکھ دیا، اور آپ کو وہاں 6 کی بجائے یا 8 کی بجائے آپ نے اٹھا کے 12 کر دیا ہے، اور جوڈیشل کمیشن میں اپنی مرضی کے بندے بھر دیے، ایگزیکٹو کے ذریعے آپ جوڈیشری کو کنٹرول کر رہے ہیں، آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ آپ نے ختم کر دیا ہے، بیسک فیچرز آف دی کانسٹیٹیوشن جو کہ آزاد عدلیہ کا وہ ایک تصور دیتا ہے اس کے اوپر آپ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں۔ تو ان طریقوں سے ملک ترقی نہیں کیا کرتے، ان طریقوں سے تنزلی تو آ سکتی ہے، ترقی نہیں آتی۔ کون آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا؟ پھر آپ نے دیکھ لیا جس طرح پی آئی اے کا 10 ارب روپے کا وہ آپ کی بولی لگی ہے، بلکہ وہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 10 ارب بھی کسی وہ پلاٹوں کے ہیر پیر میں وہ ایڈجسٹمنٹ میں شامل کر لو۔ تو یہ اگر آپ کی انسٹیٹیوشنل آپ کی ریسپیکٹ رہ گئی ہے تو پھر ہم آگے کیا کس سے توقع رکھیں؟ کوثر صاحب یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، انتظار پنچوتا صاحب کا جو ایک واقعہ پیش آیا ہے اس کے اوپر بڑے سنگین الزامات آپ کی حکومت پہ لگائے جا رہے ہیں کہ ایکچولی یہ سارا ڈرامہ کریٹ کیا گیا تھا کہ جیسے کوئی کسی اغوا کاروں کے پاس وہ تھے، اور اس کے علاوہ دیگر آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے۔ یہ بہت سنگین الزامات ہیں آپ کی گورنمنٹ کی کارکردگی پر۔ سر سب سے پہلے تو آپ وہ فوٹیج دیکھیں نا جب پولیس والا انتظار حسین سے نام پوچھ رہے ہیں، صاف الفاظ میں، آپ غور سے نہ بھی سنیں منصور، صرف آرام سے سن لیں خاموشی سے، جب انہوں نے نام پوچھا تو انہوں نے کہا انتظار حسین۔ آپ سلو موشن میں چلائیں یار، آپ تو بڑے منصور آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ اس ویڈیو کو پھر دیکھیں۔ لیکن جھوٹ بولنا، کیونکہ بولنا پڑتا ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ریاستی اداروں پہ انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ ابھی احتجاج دیکھ لیں حال ہی میں برطانیہ کا، وہاں پہ کس قدر پاکستان کی تضحیق کی گئی، جو لوگ سٹیج پہ چڑھے ہوئے تھے کس قسم کے الفاظ پاکستان کے حوالے سے بولے گئے اور کیا پیغام دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا جی قطری خط کا حوالہ دیتے ہیں۔ بھائی کس نے ڈیلے ٹیکٹس کھیلے تھے وہاں پہ منصور؟ وہ تو تیار تھا بندہ بیان دینے کے لیے، اب بھائی شہزادہ نہیں آ رہا آپ کے پاس، آپ کو وہ آفر کر رہے ہیں میرے پاس آ کے بیان لے لیں۔ انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے، اور پھر اوپر سے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ شہزاد اکبر سمیت، واجد ضیاء سمیت، پھر ان کے کوئی کزنز تھے برطانیہ میں جن کی فرم کو ہائر کیا گیا، پھر براڈ شیٹ کو ہائر کیا گیا، ان تمام افراد کو جا کے وہاں پہ دیکھے تو صحیح، جو لوگ پیچھا کرنے گئے تھے نا ایون فیلڈ کا برطانیہ میں، ایون فیلڈ جیسے فلیٹوں کے مالک بن چکے ہیں پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسوں سے، اور یہ الزام نہیں ہے، یہ ثابت شدہ چیز ہے جس پہ ڈیوڈ روز جس کے آرٹیکل پہ انہوں نے دمالیں ڈالی تھی وہ بھی اپنا کٹ لینے کے لیے کاوے موسوی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ کوثر صاحب آپ خود بھی بہت دفعہ میرے خیال میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جا چکے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہے یہ کس کے ہیں؟ 2 فلیٹس ہیں جی، بالکل 2 فلیٹس ہیں اوپر ایون فیلڈ کے 3rd فلور پہ 2 فلیٹس ہیں ان کے۔ اور منصور یہ بات پورے وصول سے، کیونکہ قوم کو یہ بتاتے نہیں نا۔ نہیں کس کے ہیں؟ میں نے کہا شعیب صاحب پوچھ رہے تھے، ان کو بتا دیں کہ وہ دونوں فلیٹس کس کے ہیں۔ جو افراد وہاں پہ رہ رہے ہیں، بارہا جو افراد وہاں پہ رہ رہے ہیں نا، ابھی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ حسن نواز پہ تنقید ہوئی، تو میں نے کہا جی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا، یہ ان کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی 15 سال ہم نے برطانیہ میں صحافت کی ہے، جب الزام لگتے تھے تو ہم بھی وہ جا کے ڈھونڈنے کی، کھوج لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ سینٹرل لنڈن کے اندر نا منصور، پارک لین کے اوپر، میفر کے اوپر، ایجویئر روڈ کے اوپر ایک اسٹیٹ ایجنسی کھولے نا، اسٹیٹ ایجنٹس کا آفس کھولیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور ان میں 90% عربی ہوتے ہیں جو کیش اٹھا کے آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا سوال کوثر صاحب کچھ اور تھا، میرا سوال یہ تھا کہ وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس نہیں دیکھیں نا منصور، مجھے کس کے ہیں؟ دیکھیں جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے، جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ان کے فلیٹس ہیں۔ ابھی تو آپ مجھے پورا نہیں کرنے دے رہے نا، اسی میں آپ کا جواب ہے۔ اچھا کریں، آپ بات پوری کریں۔ اگر میرا جواب پورا ہونے دینا منصور، وہاں پہ حسن نواز نے نا، جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا، جس کو آج تک کسی نے، انہوں نے خود بھی شاید بیان نہیں دیا، جو ہم نے لینڈ رجسٹری سے پیپر نکال کے اس وقت کھوج لگائے تھے نا، 100-150 سے اوپر گھر لوگوں کے حسن نواز نے وہاں پہ بیچے تھے، اور 4 ملین کا اگر گھر ہے نا
اس میں 2% کمیشن ہوتا ہے اس بندے کا جو کہ یہ سیلز اینڈ لیٹنگ میں انوالو ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ کوثر کاظمی صاحب, شعیب شاہین صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین, اس سیگمنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. جو اصلاحات یا تبدیلیاں کی گئی ہیں اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کر رہے تھے, لیکن یہاں پہ ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد مسلم لیگ نون کی پنجاب سے سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, اور موجودہ سیاسی صورتحال اور ساتھ ساتھ اسموگ کا ایک ایشو جو لاہور کے خاص طور پہ باسی اس وقت فیس کر رہے ہیں, بڑی تکلیف میں ہیں, اس پہ ڈیٹیل سے ہم نے ان سے گفتگو کی ہے. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پنجاب کابینہ کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ جو ماضی میں منسٹر فار انفارمیشن کا کردار ادا کر چکی ہیں, پنجاب کی کابینہ میں انہوں نے سینئر وزیر کی حیثیت سے انوائرمنٹ کا شعبہ اپنے پاس رکھا اور ایک نئے رول کے اندر اپنی یہ ذمہ داریاں نبھانا شروع کی ہیں. ہم نے ان کا ایک انٹرویو کیا اور جو موجودہ صورتحال ہے, مسلم لیگ نون کو کن چیلنجز کا سامنا ہے, کیا پارٹی کا ووٹ بینک بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا, نواز شریف صاحب لندن جا چکے ہیں, واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, مریم اورنگزیب اور مریم نواز کے درمیان دوستی تو ہے ہی, لیکن کیا یہ پروفیشنل ریلیشن شپ بھی اس آڑے آتا ہے, بیچ میں آتا ہے یا نہیں آتا, اس کے بارے میں بھی بات کی ہم نے. اور ساتھ ہی ساتھ اسموگ کا ایشو جو لاہور کے شہری اس وقت فیس کر رہے ہیں, مریم اورنگزیب بطور ایک وزیر کیا اس ایشو کو ٹیکل کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی, تفصیل سے ہم نے ان سے گفتگو کی ہے. آئیے آپ کو وہ انٹرویو دکھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس دا ٹائم. اور میرے لیے بڑا سرپرائز ہے کہ آپ کو اتنے اگریسو موڈ میں ہم دیکھتے تھے اور اب آپ انوائرمنٹ کی طرف چلی گئی. یہ ہوا کس طرح؟ اگریسو سے اچھے موڈ میں چلی گئی, پتہ نہیں نا, آئی ڈونٹ نو. نہیں, اگریسو تو یہاں بھی ہونا چاہیے آپ کو. منصور, میرا چینج جب ہوا, جب میں پنجاب آئی تو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میرا کور ایریا ہے جو پنجاب کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میرا کلائمیٹ چینج اور فارسٹ اینڈ فشریز اینڈ وائلڈ لائف ہے جو میرا پورٹ فولیو ہے. اور اس لیے بھی کیونکہ میرا جو ڈگری ہے فرام کنگس کالج لنڈن, دیٹ از ان انوائرمنٹل اکنامکس اینڈ کلائمیٹ چینج, اینڈ دین آئی ورکڈ فار WWF فار 11 years in the same field. لوگوں کو نہیں پتا اس بات. اچھا نہیں, چلیے آپ کو پتہ چل گیا. ہاں, یہ آج میرے لیے بھی انفارمیشن آئی. اچھا, یقین کریں میرے لیے. تو میں نے پھر 11 سال WWF کے لیے کام کیا. WWF UK میں نے جب پڑھائی کی کنگز میں, تو پھر میں نے اس کے بعد بھی 3 months WWF کے ساتھ کام کیا جو ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر ہے, اور اس میں وائلڈ لائف, فارسٹ, ویٹ لینڈز ساروں پہ کام ہوا. پھر میں when I joined پارلیمنٹ 2013 میں, تو پھر میں MNA بن گئی, پھر مجھے وہ جاب چھوڑنی پڑی. اور تو میرا فیلڈ واز آلویز انوائرمنٹ, کلائمیٹ چینج ان ٹرمز آف پروفیشنل اینڈ ایکیڈیمک. آپ مس کرتی ہیں لیکن انفارمیشن منسٹری کو, کیونکہ آپ نے بڑا رول ادا کیا. میں ابھی بھی انفارمیشن سیکرٹری تو ہوں PMLN کی. ہاں جی, تو وہ میڈیا سے تو ظاہر ہے اب اتنا تعلق آپ لوگوں کے ساتھ 12-13 سال رہا, تو میڈیا ہر طرح سے آپ کے ساتھ لنکڈ رہتا ہے, تو مس کرنا, آئی ڈونٹ تھنک کہ میرے ساتھ کوئی ایسا ڈسکنیکٹ ہوا ہے کہ مجھے وہ فیل ہوتا ہو کہ ڈسکنیکٹ. آئی وانٹ ٹو اسپیسیفکلی کم ٹورڈز یور ڈپارٹمنٹ, لیکن اوور آل پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے آپ نے دونوں کے ساتھ سرو کیا, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور مریم صاحبہ کے ساتھ بھی, میاں صاحب کے ساتھ بھی. میاں صاحب کے ساتھ بھی, ہاں ایگزیکٹلی, بڑے میاں صاحب کے ساتھ بھی. انفارمیشن منسٹر تھی. کیا فرق محسوس کیا تینوں میں؟ اب آپ نے دوستی نہیں نبھانی یہاں پہ. نہیں, میرا دیکھیں, میرا تینوں کے ساتھ, میں کسی کا ٹویٹ بھی اس دن پڑھی تھی کہ مریم اورنگزیب اور ان کی جو والدہ ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ویسی کھڑی ہوتی ہیں, شہباز صاحب کے ساتھ بھی ویسی کھڑی ہوتی ہیں, اور اب مریم کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, بیکاز آئی ایم اے فیملی ممبر, یو نو, اینڈ دین دس از اے پروفیشنل سائڈ. تو آپ کا جو سوال ہے, جو ذاتی تعلق ہے میرا نواز شریف صاحب, میری والدہ کا کلثوم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ, میری خالہ کا فیملی کے ساتھ, اٹ از جنریشنل ناؤ. اٹ از میاں صاحب کی جو والدہ ہیں آپی جی, وہ میری والدہ اور میری خالہ کے ساتھ بہت کلوز تھیں. تو یہ ایک اٹس اے لانگ یو نو ایک ریلیشن شپ ہے, تو وہ ایک یو نو اٹ اسٹیز ود ایز اے فیملی. آئی ایم لائک دیئر فیملی ممبر اینڈ دے ٹریٹ می ایز اے فیملی. نہیں, بٹ دس از آلسو فیکٹ کہ آپ کی مریم صاحبہ کے ساتھ دوستی بھی پرانی رہی ہے, بہت پرانی. مطلب اب تو میں نے آپ کو کہا جنریشنل ہے یہ, پہلے کیونکہ میری فیلڈ اور تھی. آپ دونوں کی سیم ایج ہے. آئی ایم سوری, خواتین سے پوچھنا نہیں چاہیے, میرے سے تھوڑی سی بڑی ہیں. آپ سے تھوڑی سی بڑی. ہاں جی, ڈانٹ پڑتی ہے جب کام ہو تو وہ کسی کو بھی کمپرومائز نہیں ہے. اچھا, بیکاز میرا پروفیشنل تعلق, میں آ رہی تھی اس بات پہ, وہ شہباز صاحب کے ساتھ بھی اور مریم کے ساتھ بھی, وہ اٹ واز ویری پروفیشنل. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو میرا پرسنل تعلق ہے وہ میں نے ہمیشہ, انہوں نے بھی اور میں نے بھی, ہم لوگوں نے سیپریٹ رکھا. وہ ایک پرسنل لیول ہے, یہ ایک پروفیشنل لیول ہے. یہ جو انوائرمنٹ کے حوالے سے منسٹری تھی, یہ آپ کی چوائس تھی یا مریم صاحبہ نے آپ کو؟ یہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, اور میں نے شہباز صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی. میں نے کہا شہباز صاحب اگر ہم الیکشن جیت گئے تو میں اگر فیڈرل میں آئی تو میں نے کلائمیٹ چینج لینی ہے.
میں نے یہ پہلے بھی ان کو کہہ دیا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دونوں لے لینا, آپ انفارمیشن بھی لے لینا اور آپ وہ بھی لے لینا. پھر میں نے کہا کہ نہیں, میں بیکاز یو سی میں یہ سمجھتی تھی کہ انفارمیشن از ویری امپورٹنٹ, اینڈ آف کورس آئی ڈن دیٹ رول فار 4 times. اور پھر میں پارٹی کے بھی اس میں تھی, تو آئی وانٹیڈ کہ میں کہیں اور بھی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں, وچ از ٹینجیبل, وچ از مور پیپلز اورینٹیڈ, وچ از آلسو یو نو کہ آئی تھاٹ کہ میں زیادہ کر سکتی ہوں کام اس فیلڈ میں. تو آپ نے وائی ڈڈ یو چوز پنجاب فیڈرل میں کیوں نہیں گئے؟ یہ آپ نے دس واز میاں صاحب اینڈ شہباز صاحب ڈیسیژن. اچھا یہ ان کا ڈیسیژن. میں نے ان کو کہا آپ نے جو کرنا ہے, when I was applying for MNA MP, تو they decided. آپ کا دونوں لسٹوں میں نام جی مجھے یاد ہے. تو آپ نے پھر پنجاب, وہ انہوں نے مجھے کہا ایسے روکے سم کا. اب آپ لوگ کینسر ہاسپٹل اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی آپ لوگ شوکت خانم کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں ایسے. نہیں, شوکت I don't think so کہ دماغ میں بھی آیا ہو, to be very honest, because شوکت خانم is a good hospital treating people, لیکن اس کی capacity جو ہے, refusal rate جو ہے, because ایک certain capacity ہوتی ہے hospital کی, اور they refuse because they can refuse. So public sector میں پورے پاکستان میں کہیں بھی public cancer hospital نہیں ہے, تو ایک نیڈ ہے کینسر ہاسپٹل کی جہاں ریفیوزل نہ ہو, اس کی کیپیسٹی اتنی ہو کہ وہاں سے جو پیشنٹ ریفیوز ہوتے ہیں یا اور بھی جو کینسر ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں, کہیں کوئی ہاسپٹل ہی نہیں ہے. تو جس طرح چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے کہیں بھی سوائے پنجاب کے, تو اس کیتھ لیبس نہیں ہیں. تو ابھی مریم نے اپنا کیتھ لیبس کا کارڈیولوجی جو سرگودا ہاسپٹل ہے وہ شروع کر رہی ہیں. تو یہ مسنگ گیپس تھے جن کو انہوں نے فل کیا ہے ان ٹرمز آف ایوری فیلڈ آئی گیس. یہ ایک اور اعتراض, آپ ایک خاتون میرے سامنے بیٹھی ہیں, تو میں وہ آپ لوگوں کے اوپر یہ بھی اعتراض ہے کہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے نا, پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ بڑا کچھ کر رہی ہے اور بہت ظلم کر رہی ہے ان کے ساتھ. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں منصور, آپ کو یاد ہوگا میں نے تو اس کو خود فیس کیا ان لنڈن ان سعودی عربیہ. آئی ایم دا, بٹ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس وقت ہمت دی, اللہ نے اس کو ہمیں ہمت مجھے دی. سعودی عربیہ میں میں پہلی دفعہ مسجد نبوی انٹر ہو رہی تھی, اینڈ آئی واز کنفرنٹڈ ود دس ان مسجد نبوی. How many people were there? پی ایم کا ڈیلیگیشن آگے چلا گیا نا, تو میں اور وہ بختی صاحب ہیں جو, وہ میرے بھائی میرے ساتھ, شاہزین بختی. اب وہ ظاہر ہے بھائیوں والا رول پلے کر رہے تھے, تھوڑے سے ایگریسو ہونے کی کوئی, I was holding his hand to just, I was controlling him also کہ آپ نے you don't have to utter a word, don't react, I was telling him, but these people like my right left abusing words and bad words. یہ ایگزیکٹلی کون سا اسپاٹ تھا یہ جہاں آپ انٹر ہو جاتے ہیں نا, تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جب مسجد کے احاطے کے اندر آ کے, تو جہاں روزہ بھی کھول رہے ہوتے ہیں, باہر روزہ کھل رہا تھا, یہ روزے کا ٹائم تھا کھلنے کا, اور وہاں انہوں نے یہ حرکت کی. پھر لنڈن میں کی, جو آکسفورڈ اسٹریٹ کے اوپر وہاں کی حرکت. لیکن اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہوا مریم نواز کے ساتھ. ان کے نیب کے اندر کیمرہ لگا ہوا تھا جس کی فیڈ یہ لوگ دیکھتے ہوتے تھے. چھاپا مارا رات کو 11 بجے, شی واز ان اے نائٹ سوٹ ان ہر روم, barged in. کمرے میں کیمرے جو مریم کا, جو میڈم کا تھا نا نیب کا, جہاں وہ ان کو رکھا تھا, تو خاتون کا کوئی سیل نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے میرے خیال ہے نیب میں کوئی خاتون اریسٹ ہی نہیں ہوئی تھی, تو دیر واز نو ویمن نیب سیل. تو وہاں ایک یہ تھا, یہ جو بچوں کا ڈے کیئر ہوتا ہے, اس کے اندر انہوں نے مریم کا بیڈ رکھا اور وہاں ان کو بیڈ روم بنا کے دیا. تو یہ بڑا مشہور بھی ہوا تھا, رات کو 11 بجے انہوں نے دروازہ کو توڑا, میل ممبرز آف نیب entered and barged, اور بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تو خیر انہوں نے تکیے کی تلاشیاں لیں, بیڈس کی تلاشیاں لیں کہ پتہ نہیں یہاں کیا ہے, اور ایک خاتون کے کمرے میں آپ اندر آ رہے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا تھا, اور یہ فیڈ ساری دیکھتے تھے یہ لوگ. نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں آپ بشرا بیوی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میڈم سی ایم کے پاس آتی ہیں, یہ موقع آتے ہیں زندگی میں کہ جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میڈم ان کا یہ بند کر دینا چاہیے, آج ان کا یہ بند کر دینا چاہیے, عمران خان کا ہڈیالہ میں ہے نا, پنجاب میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا. ایک کیا کھانا کھا رہے ہیں ویسے ہڈیالہ میں؟ میں نے سنا ہے, وہ میں تو خواجہ آصف صاحب آپ کو پتا ہوگا, میں نے خواجہ آصف صاحب کی فیمس اسی سے سنا ہے میں نے کہ کیا کھا رہے ہیں, وہ پورا ایک مینیو آتا ہے کہ یہ ہے یہ ہے. خیر آپ نے لائٹ بھی بند کر دی تھی, پتہ نہیں, میں نے سنا ہے. نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے سامنے جس کو میں نے وٹنس کیا نا, اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کے, میاں صاحب تو خیر ہی ڈزنٹ اٹر اے ورڈ آن دس. لیکن جب مریم نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور وہ جب آتی ہیں کہ جی یہ بند کر دیں, ظاہر ہے سرکاری افسر کہتے ہیں کہ جی میڈم یہ بند کر دینا چاہیے ہمیں, آپ کا یہ بند ہو گیا تھا. آدھے سے زیادہ وہی سرکاری افسر ہیں جنہوں نے ہمارا بھی بند کیا تھا. ایک اندر کی خبر شیئر کریں ذرا. یہ سننے میں آیا یہ پنجاب کے اندر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی فارورڈ بلاک بھی بن رہا ہے,
جو آپ لوگوں سے کوئی رابطہ بھی کرتا ہے کچھ ایسی کوئی بات؟ میں نے ویسے اندر کی بات ہے اور باہر کی بات ہے، میں نے ایسی بات کوئی جی سنی وہ نہیں لاہور کے ہے، اندر لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ کچھ فیڈرل لیول پہ اور اس لیول پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مریم، یہ میرے بڑا اندر کی بات ہی بتا رہی ہوں، اچھا کہ جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز صاحب کام کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی دوبارہ ہوا چلی ہے اور کچھ رابطے ہیں کہ بھی ہم وی وانٹ ٹو سارٹ آف ہوا چل پڑی ہے، آپ سمجھتی ہیں ہوا چل رہی ہے؟ دیٹس واٹ دے آر سیئنگ. لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسموگ ناؤ. جی بہت میں آپ کو پہلے بتا دوں، میں نے آپ جب کمرے میں انٹر ہوئی تو میں نے آپ کو ایئر پیوریفائر بھی دکھایا کہ اور آپ نے کہا آپ کی اسموک کی وجہ سے. میں نے آپ کو کہا میں اسلام آباد سے ہوں، یہ آپ کی اسموک کی وجہ سے، یہ مریم کی اسموگ کی وجہ سے. یہ کیا ایشو ہے، یہ کیوں ریزالو نہیں ہو پا رہا؟ ہم اتنے سالوں سے ریسنٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اینڈ اٹس گیٹنگ بیڈ ٹو ورس. منصور، یہ اسموگ جو فینومینا یہ ورلڈ وائڈ فینومینا ہے، یہ کوئی پاکستان ریلیٹڈ فینومینا نہیں ہے، اور یہ اس لیے بھی ختم نہیں ہو رہا کہ ہم نے پہلے کبھی بھی اس کو میٹیگیٹ کرنے کی کوئی بھی انٹرونشنز نہیں کی. اسموگ ہم مینیج کرتے ہیں اکتوبر سے جنوری تک، لیکن اس سے پہلے ہم اس کو میٹیگیٹ نہیں کرتے. اور منصور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اسموگ جو ہے نا، جب ٹھنڈ آتی ہے تو فوگ ہوتی ہے، ٹیمپریچر انورژن ہوتی ہے، لائٹ ایئر ہوتی ہے، ویدر چینج ہوتا ہے، ٹھنڈ آتی ہے تو جو آپ کی ایئر ہوتی ہے اور جو پولوٹنٹس ہوتے ہیں وہ ہیوی ہو جاتے ہیں، ہیویئر، اور وہ سیٹل نہیں ہوتے، تو وہ اسموک کے ساتھ جب فوگ ملتی ہے تو وہ اسموگ ہو جاتی ہے. اور لاہور میں آپ بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جب آفس اسیوم کیا چیف منسٹر نے تو انہوں نے کہا مریم 2 چیزیں، ایک شرمپ فارمنگ اور ایک اسموک، آپ کے یہ 2 کام ہیں. تو میں نے فورن میٹنگ بلا لی مارچ میں ٹو انڈرسٹینڈ دی انٹائر وہ. تو مجھے سیکرٹری نے کہا کہ میڈم وہ تو اکتوبر میں آنی ہے، تو آپ مارچ میں کیوں میٹنگ بلا رہی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مارچ میں ہم کوئی کام کریں گے اس کا تو اس کا افیکٹ آئے گا ان اکتوبر. تو پہلی دفعہ ڈپارٹمنٹس کو، اور یہ ملٹی سیکٹورل ہے، اسموگ از ناٹ انوائرمنٹل. مارچ میں پھر آپ نے پہلی میٹنگ پہلی تو سیکرٹری حیران کہ یہ اسموگ کی میٹنگ کہاں سے آ گئی ہے، یہ تو اکتوبر میں ہوتی تھی کہ جی لاک ڈاؤن کرنا ہے تو میٹنگ کر لیں، یہ وہ سارا کچھ. پہلی دفعہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ٹرانسپورٹ، کیونکہ کنٹریبیوٹرز ہیں، اور لوکل گورنمنٹ، CNW، سب کو بٹھایا، ہیلتھ کو، ایجوکیشن کو، فارسٹ کو بٹھا کر ان سے ایک اسٹریٹجی بنوائی جو کہ اسموگ میٹیگیشن پلان ہے. پہلی دفعہ پاکستان پنجاب لاہور میں بنا. وہ ساری انٹرونشنس کی، چاہے وہ انڈسٹری ہے، برک کلنز ہیں، بھٹے ہیں، اسٹبل برننگ کی چیزیں، 8 مہینے پہلی دفعہ وہ تمام ریگولیشنز، امینڈمنٹس، لیجسلیشنز بدلیں. پھر جو لاہور ہے نا اس وقت منصور، نیچے ہیٹ آئلینڈ ہے، اوپر میتھین کلاؤڈ ہے. یہ میں لاہوریوں کو صاف آپ کے توسط سے بتا رہی ہوں. پورا سال آپ کا ایکسپلین دس مجھے، آپ نے جو منظر کشی کی ڈرا دیا ایکچولی. اور یہ اسموگ کوئی 4 مہینے AQI یہ نہیں ہوتا جو ہم کہتے ہیں نا دنیا کا بلند ترین ملک بن گیا پولوشن کے لیول پہ. یہ سارا سال اب 365 ڈیز میں سے 275 ڈیز انہیلدی AQI ہے. 22 دن صرف which is above 200 and sometimes it oscillates between 150, 250, 340, 500 تک جاتا ہے. اور یہ پورے سال کا فینومینا ہے. یہ اسموگ صرف تب ہوتی ہے جو ونٹر آتا ہے اور آپ میڈیا بھی اس پہ رپورٹ شروع کر دیتا ہے، ورنہ AQI آف لاہور از کینسرس. اور جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں میتھین کلاؤڈ جتنی ہم ایمیشن کر رہے ہیں، گرین ہاؤس گیس ایمیشن ہو رہی ہے، اوپر جو کلاؤڈز ہیں وہ میتھین کے کلاؤڈز ہیں. اور نیچے ہیٹ آئلینڈ آپ کے پچھلے 10 سال میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ پنجاب کی 11 سٹیز کا ٹیمپریچر بڑھ گیا اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اٹ از این انکریزنگ ٹرینڈ. 7% پریسیپیٹیشن چینجز آئے ہیں آپ کی لاہور کی انوائرمنٹ کے اندر. اور انڈسٹری لاہور کے اندر 6800 انڈسٹری ہے، اندر ہاٹ اسپاٹ ہے فار بیڈ AQI. تو اس کے اوپر کبھی کوئی نہ لیجسلیشن کہ آپ نے انڈسٹری کو اٹھا کے باہر کرنا ہے تو ان کو کوئی آلٹرنیٹیو دینا ہے. ہم کہتے ہیں جی منجی سیزنل ہے، اسٹبل برننگ ہے، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اکتوبر سے جنوری تک، اس کے بعد پھر وہ جل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کوئی آلٹرنیٹیو دیں. اب اللہ کا شکر ہے ہم نے پچھلے 8 مہینے میں اگر منجی نہیں جلانی فارمر نے تو اس نے سپر سیڈر یوز کرنا ہے. اور سپر سیڈر کیا ہے؟ سپر سیڈر ایک مشین ہے، میکنائزڈ ہے. اس میں جب وہ چلتا ہے تو وہ اسٹرا جو ہوتا ہے، جو منجی ہوتی ہے، اس کو کاٹتا ہے، اسی وقت اس میں سیڈ کو سو کرتا ہے اور فرٹیلائزر کو ڈالتا ہے. اٹ از ون مشین ڈوئنگ ایوری تھنگ ٹوگیدر. میرا سوال یہ کہ آپ نے جتنا کچھ کیا ہے، یہ جو آپ مجھے سارا بتا رہی ہیں، مارچ میں میٹنگس کی، یہ مختلف اسکیمز ہیں، سپر سیڈرز کا یہ اسکیم سارا انٹروڈیوس کیا، اس نے نمبرز کے اوپر فرق ڈالا جو AQI لیولز ہیں اس وقت جو آ رہے ہیں؟ یہ مجھے جب ہم نے اتنا کام شروع کیا نا تو یہ ڈبل جیپٹی تھی. لوگوں نے جہاں میری شکل دیکھنی، انہوں نے کہا مریم اس باری تو اسموگ نہیں آنی،
تو نہ کام کر رہی ہیں. تو اسموگ کو ختم کرنا بیجنگ ماڈل ہے. بیجنگ نے اسموگ کا بہت برا حال تھا بیجنگ کا, 1998 میں کام شروع کیا, اور آج 2024 میں اگر آج آپ ابھی AQI اپنا IQ ایئر پہ چیک کریں گے تو نمبر 1 پہ بیجنگ ہے. AQI جو لاہور کا ہے, ایسٹرن کوریڈور ونڈ کوریڈور کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دہلی, چندی گڑھ, امرتسر, واگا بارڈر سے ہوتے ہوئے 1 کلومیٹر سے 7 کلومیٹر کی ہوائیں ہوتی ہیں جو موو کرتی ہیں ٹورڈز لاہور. اور لاہور ایک ایسے جیو پولیٹیکل اور ڈیموگرافک ایریا ہے جس میں یہ انویلپ ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھا ہوگا آپ نے پچھلے 3 days لائک لاسٹ ویک 3 days جب وہ ہوا اس کلومیٹر سے چل کے آئی تو 170 سے 800 ہو گیا, ایک دم اسپائک آئی. 4-4:30 بجے وہ دوبارہ 170 اور 240 کے درمیان آسیلیٹ کرتا ہے جب وہ سیٹل ہوتی ہے ہوا. تو یہ جو فنومینا ہے نا, جو مریم نے بات بھی میڈم چیف منسٹر نے کی ہے کہ کلائمیٹ ڈپلومیسی جو ہے, آپ کو اپنی دوست اور CM کے درمیان نا سوئچ کرنا پڑتا ہے. جو چیف منسٹر صاحبہ نے بات کی آف کلائمیٹ ڈپلومیسی ٹرانس باؤنڈری, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک اور جو اعتراض آپ کے اوپر آیا وہ یہ, آپ لوگوں نے ابھی جو گرین لاک ڈاؤن اسٹارٹ کیے ہیں اس میں آپ نے باربیکیو والے کو کہا ہے جناب 8 بجے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنا باربیکیو نہیں چلانا. اس بیچارے کا کام ہی 8 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے, وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ 2 باتیں. ایک تو اس وقت حالات غیر معمولی ہیں اور غیر معمولی اسٹیپس امپورٹنٹ ہیں, لیکن ہم نے پورے لاہور میں اچھا گڈ کویشچن. پہلے کیا ہوتا تھا, پورے لاہور کو بند کر دو, ریسٹورینٹس بند کر دو, لاک ڈاؤن لگا دو, ٹریفک ڈائیورٹ کر دو, اسکول سارے بند کر دو. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹیکنالوجی, کووڈ کی بات کریں؟ نہیں میں پچھلے سال اکتوبر میں آپ کے اسکول اس وقت بند تھے اس میں اسموگ کی وجہ سے نا. اب ہم نے کیا کیا, ہم نے پورا 8 مہینے میپنگ کی انہی ڈیٹا سے, پریڈکشن پورا اسٹڈی سائنٹیفک ہے, اور اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا 11 ہاٹ اسپاٹس آف لاہور, اور اس 11 ہاٹ اسپاٹ میں شملہ پہاڑی ٹاپس دا لسٹ. باربیکیو پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا, کھلا سارا کچھ ہو رہا ہے, اور وہ تو ہم نے صرف ان کو کہا ہے کہ اگر آپ 8 PM تک کریں سکشن, آپ اگر وہ ڈکٹ لگائیں اندر, کیونکہ ہر جگہ اندر بھی باربیکیو, بارشوں میں اندر ہی باربیکیو کرتے ہیں نا, سارا کچھ کرتے ہیں. فار جسٹ دیز 3 months ہم نے, اور پورا پراپر سکشن ڈکٹس لگا کے اب اپنا باربیکیو کریں. ایک اعتراض جو آپ لوگوں کے اوپر لگا وہ یہ بھی ہے کہ مریم صاحبہ چند فیتے ایسے کاٹ رہی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے پروجیکٹس. میں نے یہ سنا, کوئی اسٹوری تھی وہ وائس آف امریکہ کی, بلکہ میں نے ان سے بات بھی کرنی تھی کہ مجھے پلیز وہ لسٹ دیں جو ایگزسٹنگ کہتے ہیں جی کسان کارڈ پہلے بھی فیتا کٹا ہے, دکھا دیں. یہ تو فیکٹس ہیں. وہ تو ہیلتھ کارڈ پہ بھی کرتے ہیں, نہیں کسان پہ بھی کہا ہے نا, تو ہم نے تو ہیلتھ کارڈ شروع نہیں کیا. ہم نے یہ والا جو ہے پنجاب کا بھی ہیلتھ کارڈ ہے, یہ تو 2014 میں میاں صاحب جو فیلڈ ہاسپٹلز تھے یہ بھی بزدار صاحب, شہباز صاحب کے تھے, وہ انہوں نے بھی کیری کیا. نہیں فیلڈ نہیں تھے, کلینک آن ویلز تھا. جو فیلڈ ہاسپٹل تھے اس میں سے 4 یا 5 تھے جو شہباز شریف صاحب نے شروع کیے تھے. اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر کے 32 ایک کیا, اب وہ 150 پہ جا رہے ہیں. جو کلینک آن ویلز اور مدر اینڈ چائلڈ کلینک آن ویلز ہے اس میں ہم لوگوں نے اراؤنڈ 300-500 کا اضافہ کیا, اور جو پورے پنجاب کے مریم صاحبہ کی ہر جگہ تصویر, ہر پوسٹر پہ, ہر بینر پہ, ہر افتتاح پہ, ایسا کیوں ہے؟ اس طرح لگ رہا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہر پروجیکٹ کا کریڈٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو جائے. ہر پروجیکٹ کا کریڈٹ ہے ہی مریم نواز کا, اور the way she is taking ownership and introducing projects جو کو unheard of تھے. اب یہ مائنورٹی کارڈ آپ نے کبھی سنا تھا کہ وہ طبقہ, اور پینک بٹن فار مائنورٹی, ورچوئل پولیس اسٹیشن فار ویمن, کبھی کسی نے نہیں سنا. اس کو انٹروڈیوس کرایا. پھر یہ جو ملک, ہاں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بزدار صاحب نے ملک نیوٹریشن پروگرام اسکولس میں شروع کیا تھا, تو مریم نے اس کو ری برانڈ کر دیا. دکھا دیں کہ اسکول میں کبھی کوئی ملک کا ڈبہ گیا ہے, کوئی چھپا تو نہیں ہوگا. تو یہ صرف اس طرح کی رپورٹ فیکٹ چیکڈ ہونا چاہیے. چلے میں ایک اور کرٹیسزم آپ کے اوپر کرتا ہوں. ایکسس نواز شریف صاحب کے پاس ہے, پاکستانی جرنلسٹ کو. آپ نے مجھے پچھلے کتنے سالوں میں کہا میاں صاحب کو ملنا ہے. آپ کو کہنا, میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں. اچھا آپ کو کہنا, ہاں یہ تو میں پتہ ہی تھا کہ آپ کو مجھے بتائیں. نہیں ہمیں نہیں پتا. ہم مجھے جو میرا خیال ہے میاں صاحب نے پچھلے 4-5 مہینوں میں کوئی 8-9 ملاقاتیں کی ہوں گی جنہوں نے ریکویسٹ کی میاں صاحب ملتے ہیں. نہیں میں نے اپنے لیے ریکویسٹ کی, آپ پاکستان کے ٹاپ 10-15 جرنلسٹ سب کو آئی کین انوائٹ اے گروپ, آپ بلائیں ٹو می. بالکل میاں صاحب واپس آ جائیں, میاں صاحب واپس آئیں انشاءاللہ. ہی ول بی بیک بائی 12-13 اینڈ 12-13 آف نومبر. جی اچھا یہ ہو گیا وہ فائن, کیونکہ یہاں پہ تو پاکستان تحریک انصاف والوں نے کہا گئے میاں صاحب. پاکستان تحریک انصاف کی بات ابھی بھی سنتے ہیں آپ؟ جماعت ہے, مطلب جھوٹ بولتے ہیں, بغیر کسی انفارمیشن کے بولتے ہیں.
کیوں بولتے ہیں؟ انہوں نے تو بڑا پلان کیا ہوا میاں صاحب کے خلاف احتجاج کا. کوئی عقل رکھنے والا آدمی ان کی بات نہیں اب سنتا. کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی آپ لوگ یہ سارے کریٹیوز وغیرہ اور یہ ساری کیمپینز وغیرہ یہ جو کچھ بھی آپ لوگ کر رہے ہیں, جس دن خان صاحب باہر آ گئے نا تو اس دن ہم کر کے سب کچھ دیتے ہیں. تو خان صاحب آنے لگے باہر. دیکھیں خان صاحب اپنے کیسز کا جواب دیں جس طرح ہم سب نے دیے, ہر بندے نے دیے. یہاں تو صرف خان صاحب ہے نا, باقی سارے باہر ہیں. ہمارے سارے فرنٹ رو آف پارلیمنٹ اندر تھی, بوڑھے ہوں سب بوڑھے لوگ تھے. خواجہ آصف صاحب آپ دیکھیں اندر تھے. اب میں مجھے یہ کہیں کہ مجھے تم نے بوڑھا کیوں کہا ہے منصور کے پروگرام میں, تو آئی ٹیک مائی بیک. اب کہنے لگ گئے. تو خواجہ آصف صاحب تھے, سعد رفیق صاحب تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, میاں صاحب تھے, شہباز صاحب تھے. آپ کو یاد ہے وہ شہباز صاحب, آپ کو شہباز صاحب کی وہ جس میں وین میں وہ بختر بند میں ان کو دھکا دے کر ادھر نیب کی اس میں پش کر کے اندر کر رہے ہیں, وہ جو ویڈیو ایک بہت فیمس بھی ہے نہیں, لیکن آپ دیکھیں. اور پھر ان کی کمر کی پرابلم, پھر حمزہ بھائی اندر تھے, کتنا 2.5 سال وہ اندر رہے. مریم نواز شریف صاحبہ خود اندر تھیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب اندر تھے. میں اب نام اگر کسی کا بھول گئی تو ہم فرنٹ رو جب ہم پارلیمنٹ جاتے تھے, میں نے بولا شاہد بھائی کا, مفتاح بھائی کا بولا ہے. میں نے کہا وہ چھوڑ گئے نا پارٹی کہیں, یہ نہ ہو کہ نہیں میں نے دونوں کا بولا ہے. میں نے مفتاح بھائی کے تو گھر گھس گئے, ان کی بیگم کے بیڈ روم میں گھس گئے. مطلب ہم نے تو یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے, لیکن ہم نے نہیں کہا ہمیں رہا کرو, ہم جواب نہیں دیں گے. ہم نے جواب دیے. انہی کی گورنمنٹ میں نیب کی ادھر سے ہمیں ہماری بیلز ہوئی, انہی کی گورنمنٹ میں ہوئی نا, سب نے جواب دیے. آپ جواب, یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھ سے سوال کرو گے تو میں 9th میں ہو جائے گی, اور مجھ سے سوال کرو گے تو میں مار دوں گا, لوگ باہر آ جائیں گے. یہ دس از نو وے. ناظرین, مریم اورنگزیب کا یہ انٹرویو آپ نے دیکھا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.